बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पेयर के, और साथ हम DXY को देखेंगे जो कि डॉलर इंडेक्स है। ये वीडियो थोड़ी सी लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मे बी लंबी हो, तो आप लोग जो है वो इसको अपने हिसाब से जो है वो पार्ट्स में देखना चाहें या एक साथ देखना चाहें, तो उसकी टाइमिंग जो है वो आप लोग खुद एडजस्ट करें, क्योंकि इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को कुछ थोड़ी सी डिटेल वाली चीज़ें बता दी जाएँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हम जो है वो गोल्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या जा रहा है, और उससे भी पहले मैं आप लोगों को कोई पिक्चर शेयर कर देता हूँ, ताकि हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाए। हमें पता हो कि हम फर्दर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या हालात वाक़यात हैं और क्या मामला आता है हमारे पास। ये मैंने एक स्ट्रक्चर शेयर किया था, एक पिक्चर शेयर की थी अपने वीआईपी चैनल में, और वहाँ पे हमने कुछ इस तरह की एनालाइज़िंग की हुई है कि मार्केट अगर 2010 के लेवल को ब्रेक करे, तो हमारे पास 2080 और 2130, इवन के 2180 का पाथ भी ओपन है। लेकिन मार्केट जब ब्रेक करेगी तब। सवाल ये है कि सर अभी मार्केट बुलिश में है या बेयरिश में है? एज़ वेल एज़ मैंने यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे पास मेन बेस सपोर्ट एरिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्केट उसी को ही फ़ॉलो करते हुए चलती जा रही है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने 2000 के आस-पास से कुछ सेलिंग में रिवॉर्ड भी उठाया होगा। अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को कहूँ, तो आप लोगों के साथ मैंने एक और चार्ट भी शेयर किया था, और आप लोगों को बल्कि एक सिग्नल भी मैंने दिया था, जो कि लॉन्गर टर्म सेलिंग का सिग्नल था। ज़रा मैं उसे भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँ। अभी ये भी एक पॉइंट है, इसमें एक जो है ना आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करनी है, इस सेटअप के हवाले से, इस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो ये उन लोगों के लिए होगा, ये पॉइंट जो बिगिनर्स हैं और जो लोग कोर्सेज़ करना चाह रहे हैं, और जो लोग कोर्सेज़ कर रहे हैं या जो बिगिनर ट्रेडर्स कोर्सेज़ कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे जो मेंटोर हैं, उनके पास किस तरह का लेवल ऑफ नॉलेज है, या वो कोई बहुत एक्सपर्ट है या नहीं है। तो ये उनके हवाले से मेरे पास चूँकि क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं आप लोगों को कुछ 2-3 पॉइंट्स बता दूँगा, जिसको अज़्यूम करके आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि हम ये जो कोर्स करने जा रहे हैं, हमें जो कोर्स करवाया जा रहा है, वो कितना एक्सपर्ट लेवल का है। और एज़ वेल एज़ हम बात करेंगे कुछ सीओटी रिपोर्ट के हवाले से भी, कुछ ओपन इंटरेस्ट पे भी जो है वो कन्वर्सेशन करेंगे कि इसमें क्या हकीकत है, इसमें क्या सच्चाई है, ये चीज़ें आपके काम की हैं भी या नहीं है। एज़ वेल एज़ ये जो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सिर्फ़ एक गैजेट है, इसको गैजेट के तौर पर ही लें तो बेटर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, इस पे भी थोड़ी-सी जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज़रा हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे और देखते हैं कि हमारे चार्ट्स जो हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को एक लॉन्गर टर्म सेलिंग सिग्नल दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करता हूँ कुछ जो वीआईपी सर्विस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें काफ़ी काम किया। और ये जब मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम डाउन साइड पे आई थी, तो हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं। अब ये वो वाली प्रॉफिट टेकिंग थी जो एक फ्लैट जो है वो 500 पिप की होती है, और बड़ी मज़ेदार किस्म की प्रॉफिट टेकिंग होती है। ये 100-150 पिप वाली प्रॉफिट टेकिंग नहीं थी। वो अलहदा बात है कि आजकल जो यूट्यूब है उसमें एक अलग ही, हमारे यहाँ जो कम्युनिटी है उसमें एक अलग ही जंग लगी हुई है। उसमें किसी का 50 पिप का या 60 पिप का या 100 पिप का भी टीपी हिट हो, तो उन्होंने यूट्यूब पे पूरा सर पे उठाया होता है। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि सर ये सिग्नल वैलिड है या नहीं है? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो अभी तक स्टिल वैलिड है, क्योंकि इसका एसएल नहीं हिट हुआ। अब सवाल ये है कि सर ये सिग्नल चला है या नहीं चला, और इसमें फर्दर हमें क्या चीज़ जो है वो देखनी चाहिए। मार्केट वैसे आज फ्राइडे का दिन है, और ये मैं वीकली एनालिसिस इसीलिए आज कर रहा हूँ क्योंकि आज अर्ली क्लोज़ भी है, और मैं आज 2010 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देख रहा फिलहाल तो। लेकिन अगर ये वीडियो बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर उसके बाद का जो सिनेरियो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अब मार्केट ने एक दफ़ा हमें यहाँ से $50 रिवॉर्ड दे दिया, $50 का, 500 पिप का। सेकंड टाइम मार्केट जो है वो अगेन इसी एरिया में आई, और मार्केट ने अगेन यहीं से आप लोगों को एक 1965-66 के लेवल तक की एक डिप दी। मार्केट यहाँ से अगेन ड्रॉप हुई, रिवॉर्ड लिया होगा ऑफ कोर्स, और मज़े की बात ये है कि मार्केट अगेन यहीं 1965 से ही बाय में गई। अब सवाल ये है कि 65 ही क्यों? कोई और लेवल भी तो हो सकता था। तो ये वो फंडामेंटल के एडवांस लेवल्स हैं जो हमेशा प्ले होते हैं। और एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं कि मार्केट यहीं से आके अपसाइड पे चली गई सर। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि पार्शियल एंटर हुआ करें। और अगर बात करते हैं हमारी, ये पूरा वीक हम लोग सेलिंग में ही रहे हैं। इवन कि अभी भी सेल का सिग्नल ओपन है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में जा रहा है। हम लोग इस वीक में, अगर मैं सिर्फ आपसे बात करता हूँ कि हमने इस वीक में क्या काम किया, ताकि आप लोगों को इससे कुछ आइडिया हो सके। हम लोग 1983, 84, 85 के एरिया से भी सेलिंग में थे। जब मार्केट नीचे गई, तब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बड़ा मज़ेदार रिवॉर्ड उठाया। मार्केट ऊपर आई, कुछ लॉट का जो हमारा रिमेनिंग लॉट चल रहा था सिग्नल में, उसका ब्रेक इवन हिट हुआ, हम निकल गए। फिर मार्केट को हमने 1991, 92 से भी पकड़ा। मार्केट वहाँ से भी नीचे आई, हमें रिवॉर्ड दे गई।
اب یہ سیکوینسز ہیں اور یہ اسی سگنل کو آپ لوگ جو ہے وہ یہ جو میں سیکوینس بتا رہا ہوں اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. باقی جن کو بہت ڈیپ ڈیٹیل میں جانا وہ پھر جو وی آئی پی سبسکرپشن ہے اس میں آ کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ پیڈ ہے آف کورس. اس کے بعد مارکیٹ جاتی ہے جی 2000 کے لیول پہ. یہاں سے بھی ہم نے سیلنگ ہی پکڑی. لاسٹ پورا ویک میں نے بائنگ ایڈوائز نہیں کی. مارکیٹ میں اوور آل ٹرینڈ جو ہے وہ بائنگ کا ہی ہے, لیکن ایک ایسی اس ٹائم نازک جگہ پہ مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے کہ وہاں سے آپ لوگوں کو بہت محتاط ہو کے کام کرنا ہے. 2001 سے بھی ہم لوگ سیلنگ میں ہی تھے. کل کے دن ہم نے 2002 کا ایسل رکھ کے کچھ سیل سائڈ کی اسکیلپنگ بھی کر لی, اور مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ ایک جو پورا اسٹرکچر آپ لوگوں کو یہ والا میں نے دیا ہوا تھا, اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف ابھی آپ کی پوزیشن لاس میں چل رہی ہے, تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. کرنے والے یہاں سے بھی انٹری لی انہوں نے, یہاں سے بھی لی کچھ پارشل لاٹ کی, جو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ پارشل لاٹ انٹری لازمی لیا کریں. یہاں پہ وہ کام کر گئی اور بڑا ہی بخوبی کام کر گئی, ایس ایل بھی ہٹ نہیں ہوا, اور اس ٹائم وہ لوگ پروفٹ میں بھی ہیں, اور مزے کی بات ہے بریک ایون کر کے پروفٹ میں چل رہے ہیں. کل کی ڈیٹ میں مارکیٹ نے ایک ڈپ بھی لی جو کہ اراؤنڈ 1985-86 کے آس پاس تھی, اور میرے سے اگر پوچھیں گے کہ مارکیٹ کو ابھی کیا کرنا چاہیے, تو میرے نزدیک مارکیٹ کو یہاں پہ ابھی نیچے آ جانا چاہیے, کیونکہ اگر یہ والا ایریا بریک ہوتا ہے 2010 کا لیول اگر بریک ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ آپ کی 2080 کے لیے تیار ہوگی. آف کورس 30 کا سیکوینس سے ہوتی ہوئی جائے گی, اس چیز کو آپ لوگوں نے نہیں بھولنا. لیکن اس کے بعد پھر فردر جو اپورڈ مومنٹم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا, یا فردر جو اپ سائڈ موومنٹ ہے کہہ لیں وہ سٹارٹ ہو جائے گی 2024 کے حوالے سے, اور کچھ اس میں لرننگ بھی ڈیفینیٹلی انکلوڈ ہوگی. تو اس حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو تیار کروں گا جو کہ دسمبر میں آئے گی. آج کل ویکلی انالیسس جو ہے وہ میرے وقفے وقفے سے آ رہے ہیں, تو یہ چیز نہ سمجھا کریں کہ جو انالیسز ہیں وہ میں ڈالنے بند کر رہا ہوں یا میں آپ لوگوں کو نہیں دے رہا. اگر میں کسی ہفتے انالیسز نہیں ڈالتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا آلریڈی آپ لوگوں کو جو انالیسز کا جو ایک وہ کیا کہتے ہوتے ہیں اسے ماوا ہے وہ دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ آگے بھی اس کو جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ مارکیٹ نے 2010 کا لیول ابھی تک بریک ہی نہیں کیا. اب جو لوگ اس میں سے نکلنا چاہیں نکل سکتے ہیں. اگر لانگر ٹرم سیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میرے سے پوچھیں گے تو میں ڈیفینیٹلی اس کی فیور میں ہوں. ابھی تک یہ سگنل ویلڈ ہے. ایسا لیٹ ہو جائے تو مارکیٹ سے باہر ہو جائیں, پھر 2010 کے بعد ہم اس کی فردر اپ سائڈ کی موومنٹ دیکھیں گے. اب میں آپ لوگوں کو ذرا وہ بھی اسٹرکچر بتا دوں. یہ والا اسٹرکچر بتانے سے پہلے ہم ذرا چلیں گے ڈی ایکس وائی کے چارٹ پہ, اس کی تھوڑی سی ریڈنگ بھی لے لیتے ہیں, اور ایز ویل ایز میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ مارکیٹ میں فردر جو ہے وہ کیا سینیریو جو ہے وہ ڈی ایکس وائی کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. اب یہ دیکھیں, فی الحال تو ڈی ایکس وائی نے یہاں پہ ایک ٹرینڈ لائن مینٹین کی ہوئی ہے. یہ ڈرائنگ میں یہاں سے غائب کرنے جا رہا ہوں, اس کی ایک ریزن ہے. میرے پاس کوشچن آئے ہوئے تھے کہ سر ہم نے کورس کرنا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا جو مینٹور ہے یا جس سے ہم کورس کر رہے ہیں وہ ایکسپرٹ بندہ ہے اور ہمیں مطلب بہت آگے تک لے کے جائے گا. جس بندے سے آپ کورس کر رہے ہو نا, اس کے چینل پہ جائیں, اور اس کے چینل پہ جا کے نا 2022 کے سپتمبر سے ریڈنگ لینا شروع کریں کہ وہ بندہ ڈی ایکس وائی کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں اگین آتا ہوں D1 کے چارٹ پہ تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ چیز سمجھا سکوں کہ یہاں پہ سینیریو چل کیا رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ والا جو چینل ہے نا, یہاں پہ کھچڑی پکی ہوئی ہے, اس لیے کنفیوز نہیں ہونا, یہ بہت توجہ والی چیز ہے, اس کو سمجھ لیں. اگر آپ لوگوں نے واقعی اپنے کوئی پیسے وغیرہ بچانے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی آپ کو ایڈوانس کورس مل جائے, تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا تھا 2022 سپتمبر کی. 2022 سپتمبر سے مارکیٹیں گرنی شروع ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, اور مارکیٹوں میں ایک آواز نکلی ہوئی تھی کہ جو یو ایس ڈی ہے, یو ایس ڈی کرنسی ہے, اس میں اب جو فورن ٹریڈ ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. یہ آواز تھی چائنا, رشیا اور 3-4 ممالک کی طرف سے کہ یہ لوگ اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے, جس سے کیا ہوگا کہ ڈالر فنا ہو جائے گا. اور لوگوں نے انتہا کا اس پہ جو ہے وہ کمنٹنگ کی, اور میں آپ لوگوں کو اس ٹائم پہ بھی کہتا تھا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈالر ریمین کنگ ہے. وہ لہٰذا بات ہے, کچھ لوگ سمجھتے تھے اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے تھے. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا, سمپلی آپ لوگ ان چینلز پہ جائیں, دیکھیں کہ اس سارے ٹینئر میں, اس سارے دور میں جو لوگ ڈی ایکس وائی کو بیئرش کہتے رہے ہیں کہ جی وہ فنا ہو گیا, اس کا فیوچر نہیں ہے, بس آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ ان کی ایکسپرٹی فنڈامنٹل میں کس لیول پہ ہے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ایکسپرٹی کیا ہے, اور وہ جو اپنی رپورٹیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے وہ سچی ہیں یا نہیں ہیں. اس بیس پہ ان کا جو نالج ہے وہ کیا کہتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا جو بندہ اس ٹینئر میں بلش رہا ہے, میرے نزدیک وہ بندہ صرف اور صرف مارکیٹ کا کنگ ہے. اس میں چاہے میں ہوں, چاہے کوئی اور ہے, چاہے کوئی بھی ہے چینل, آل ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو بندے اس ٹائم پہ مارکیٹ میں صرف یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جی ڈالر فنا ہونے جا رہا ہے, اس کو ٹائملی دیکھیں گے, اس کا فیوچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, اب یہ بیئرش ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں نکل جائے گا, فنا ہو جائے گا,
تو وہاں سے ان کی ایکسپرٹی آپ کو پتہ چل جائے گی، اور جس چینل نے ویڈیو ہائڈ کی ہو یا ڈیلیٹ کی ہو سمجھ جائیں وہاں پہ کچھ جھولا، چاہے اس میں میرا ہی چینل کیوں نہیں ہو، سب کی جا کے چھان بین شروع کر کے اس کے بعد یہ ڈیسیجن لیں۔ مارکیٹ یہاں پہ آئی، میں آپ کو کہتا تھا کہ ڈالر ریمین کنگ ہے، یہ بلش ہے، اس میں کوئی بیئرش کا سینیریو نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ بھی آئی، تب بھی آپ لوگوں کو بار بار کہا کہ 100 سے اوپر اوپر یہ بلش ہے۔ مارکیٹ نے یہاں پہ ٹریپ کیا، لیکن اس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کو یہی کہتا رہا کہ یہ ریمین ایک بلش کنگ ہے، اور آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈی ایکس وائی کی کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانے کا اور سمجھانے کا پرپز یہ ہے کہ جن لوگوں نے کورسز کرنے ہیں، ایک ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو یہ دے دی ہے، صرف آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ 100 کے آس پاس لوگوں کی کیا رائے تھی۔ یہ فنڈامنٹل کورسز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت انپورٹنٹ چیز ہے۔ ڈی ایکس وائی کی ابھی کے لیے بات کرتے ہیں تو بیئرش ایک ٹون بنائی ہوئی ہے، جو لیول لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف انہیں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، جو سپورٹ لیول ہے اور جو ریزسٹنس ایریاز ہیں صرف انہیں کو ابھی مارکیٹ ٹیسٹ کر رہی ہے، ابھی اس میں نیا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ بیئرش چینل مینٹین کر کے چل رہا ہے ڈی ایکس وائی۔ اب یہ چیزیں آپ لوگوں کے سمجھنے والی ہیں، سیکھنے والی ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو بیئرش اور بولش چینل کو کنسیڈر نہیں کرتے، جن کے مائنڈ میں یا جن کی نظر میں ٹرینڈ لائن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ظاہر ہے سمجھنے کے لیے بھائی بہت دماغ چاہیے، ہمیں بھی یہ چیزیں جلدی نہیں سمجھ آئی ہوئی، لیکن ایک عرصہ مار کھانے کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ابھی اس والی ٹرینڈ لائن کا یاد رہے، میں اس پہ بھی قائم ہوں، ابھی اس والی ٹرینڈ لائن کا بھی ٹیسٹ رہتا ہے، بھولیے گا نہیں۔ ابھی کے لیے یہ صرف اور صرف بیئرش ہے۔ اب بیئرش سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ فنا ہونے جا رہا ہے، یہ ٹیمپریری بیئرش ہے۔ اور ڈی ایکس وائی اور یو ایس اے کی پالیٹکس کو جس دن آپ سمجھ جائیں گے، اس دن آپ مارکیٹ کے کنگ ہوں گے، اس دن آپ کو کسی دائیں بائیں آئیں شائیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ پوائنٹ ہمارا کلیئر ہو گیا۔ ایک پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو یہ ایگزامپل جو ہے میں نے کلیئرلی آپ لوگوں کو دے دی ہے۔ اب ہم آئے تھے اس والی ایگزامپل پہ کہ یہاں سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مارکیٹ میں جب آپ کورس کرنے جاتے ہیں تو فنڈامنٹل یا ایکسپرٹی جو ہے وہ ایک جو آپ کا مینٹور ہے وہ کس لیول کا ایکسپرٹ ہے، یا اس کا جو نظریہ ہے وہ کیا اپنی سوچ رکھ کے چلتا ہے۔ یہ ایک سگنل میں نے دیا تھا، یہ فرائیڈے والے دن دیا تھا، اس دن این ایف پی کا ڈیٹا تھا۔ 4 آور کے چارٹ پہ چلتے ہیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر آپ جو ہے وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں یا کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ یہاں سے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ میں نے ایک سگنل دیا تھا فرائیڈے والے دن این ایف پی کی رپورٹ سے پہلے، جب یہ والی جو باڈی کینڈل ہے، یہ جو باڈی کینڈل ہے اس سے پہلے، اور اس کینڈل پہ جو وک آئی اس سے پہلے میں نے ایک سگنل دیا تھا، ود انالیسس دیا تھا، ود ایس ایل دیا تھا، اور ایک کمپلیٹ لانگر ٹرم اپرچونٹی دی تھی۔ آپ لوگوں نے صرف کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ملٹیپل چینلز پہ جانا ہے۔ کورس کرنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ بچے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے ایڈوانس چیز سیکھ رہے ہیں یا ہم بیسک چیز سیکھ رہے ہیں۔ صرف آپ نے اس چینل پہ جانا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ فرائیڈے والے دن این ایف پی سے پہلے اس بندے کی کیا ریڈنگ ہے، چاہے اس میں ہی کیوں نہیں ہوں، چاہے اس میں کوئی اور کیوں نہیں ہے، یا چاہے اس میں آپ کا جو بھی مینٹور ہے جس سے آپ کورس وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہی کیوں نہیں ہے۔ اس میں آپ کو یہ چیز بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ اس کورس کو کرنے کے بعد جو کورس آپ کو کروایا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹپ ہے، اس کو ٹپ کے طور پہ رکھیں اور سمجھیں کہ مارکیٹ میں جو سینیریو ہے وہ کیا بنا ہے یا اس ٹائم پہ کیا بنا تھا۔ اب ایک چیز کا یہاں پہ خیال رکھنا ہے، جس چیز میں آپ کو لا کے گمراہ کیا جائے گا، فرائیڈے والے دن این ایف پی سے پہلے دیکھ لینا ہے۔ فرائیڈے والے دن این ایف پی پہ نا یہ جو پوری وک ہے یہ این ایف پی پہ آئی تھی، ٹھیک ہے، یہ این ایف پی سے پہلے نہیں آئی۔ این ایف پی سے پہلے ہمارے پاس یہ باڈی تھی بس اس کی، یا یہ کینڈل تھی نارملی۔ اب آپ لوگوں نے جو چیز دیکھنی ہے وہ کیا ہے، ایک اس بندے نے این ایف پی سے پہلے کیا کہا ہے اور این ایف پی سے پہلے اس کے کیا سگنلز تھے۔ یہ جو گیپ ہے نا، یہ حماس اور اسرائیل والا گیپ ہے۔ یہ ہے سیچرڈے والے دن کی بات۔ سیچرڈے والے دن یہ گیپ مارکیٹ میں آ چکا ہوا تھا، اور سیچرڈے والے دن انہوں نے جو اٹیک ہے حماس نے اسرائیل پہ کیا تھا، اور اس اٹیک کے بعد تو ہر بندے کو پتا تھا نا کہ وار لگ گئی ہے، اب یہ گولڈ جو وہ سیف ہیون کرنسی ہے، اب یہ صرف بلش ہی ہے۔ بس اس سے پہلے پہلے آپ نے دیکھنا کہ اس بندے نے کیا کیا ٹریڈیں کروائی ہیں اور اس بندے نے کیا کیا آپ کو بتایا، بس اتنا کافی ہے۔ وہیں سے آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جائے گا۔ بس اس گیپ سے پہلے پہلے اور این ایف پی کی رپورٹ ریلیز ہونے سے پہلے پہلے، یہ ڈیٹ بھی میں آپ کو بتایا ہوں، یہ فرائیڈے 6 اکتوبر 2023 ہے۔ اس ڈیٹ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ آپ کے پاس بہت آنے والے وقتوں میں کام آئے گی۔ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس بندے کی گرپ کہاں تک ہے۔ یہ چیز بھی ہماری کلیئر ہو گئی، یہ دو کوشچن آپ لوگوں کے کلیئر ہو گئے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں جی واپس اپنے انالیسس پہ۔ اپ کمنگ ویک کے لیے ہمارے پاس کیا اسٹرکچر رہے گا۔ ابھی مارکیٹ 1993 پہ چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں، یار دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے،
یہ اس دفعہ میں بلینک چارٹ پہ اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ملٹیپل لیولس کاپی کر لیے جاتے ہیں نا، ذرا ان سے بھی اب یہ لوگ سوچ سمجھ کے کاپی کریں گے کہ انہیں پتہ تو ہو نا کہ لیول چل کون سا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ میں جو ڈیٹیل ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جو دسمبر میں ہو سکتا ہے میں پبلش کروں، اس میں آپ لوگوں کو یہ جو لیولس کی اسٹوری ہے نا، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ لیولس جو مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بتائے جا رہے ہوتے ہیں یا جو انٹراڈے کے پوائنٹ آف ویو سے بتائے جا رہے ہوتے ہیں وہ کون سے لیول ہیں، اور لیولس کی ایک ایسٹیمیٹڈلی، ایک اپروکسیمیٹلی ہم ایک نارمل ایک ایوریج نکالتے ہیں، اس کی کتنی اقسام نکلتی ہیں یا وہ کتنے لیولز نکلتے ہیں۔ ایز ویل ایز گولڈ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ لوگ آج کل ایک سی او ٹی رپورٹ کو بڑا فالو کر رہے ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں، خیر سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس سے اوائڈ ہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جنرل ریڈنگ سب کی لیں، چاہے وہ سی او ٹی ہے چاہے وہ اوپن انٹرسٹ ہے، لیکن اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سی او ٹی رپورٹ آپ کے گولڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی تو آپ لوگ غلط ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں جتنا جلد از جلد ہو سکے۔ آپ کسی جگہ پہ کاپی ٹریڈ کرنے جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ جو پاسٹ آپ کے ریزلٹ ہے نا، یا جو پاسٹ ہمارے پاس یہ جو ریزلٹ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اس کی فیوچر میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فیوچر میں بھی ایسے ریزلٹ ہوں گے۔ تو یہ جو سی او ٹی رپورٹ ہے یہ آپ کو لاسٹ ویک کی دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اس میں کیا ہیرا پھیری ہے آپ کو نہیں پتا۔ اب کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سی او ٹی رپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ فنڈامنٹل کے لیول نکال کے بتا رہا ہوتا ہوں، سو تو پونگ سلامی ان لوگوں کو بھائی، لیکن میں نہ سی او ٹی رپورٹ کو فالو کرتا ہوں اور نہ میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ آپ لوگوں نے کرنا انڈیویجول کرتے رہیں۔ میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ سی او ٹی کو فالو کریں، اوپن انٹرسٹ کو فالو کریں، جس کو بھی آپ فالو کریں۔ اس کے بعد دیکھیں نا، اگر ہم اسی کو صرف فالو کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ اب یہ بائی میں ہی جائے گا یا سیل میں جائے گا؟ اگر نہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں سپورٹ ریزسٹنس، سپلائی ڈیمانڈ، موونگ ایوریجز، ملٹیپل انڈیکیٹرز کی ضرورت پڑے تو پھر یہ بہتر ہوئے کہ وہ بہتر ہوئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس کے بارے میں بڑے چرچے ہیں، جبکہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ایک مارکیٹ کا جو ایک گیجٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب مارکیٹ نے ٹیکنیکلی کس سائڈ پہ جانا ہے۔ اتنی عقل تو آپ میں خود بھی ہونی چاہیے، اتنا جو سمجھداری کا مظاہرہ آپ کو خود بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ مارکیٹ نے اب جانا کہاں ہے۔ تو اگر ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ٹیکنیکلس کی ضرورت ہی پڑے گی تو پھر یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ اس کو لے لیں، اوپن انٹرسٹ کو لے لیں، یا جو بھی ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا لے لیں۔ جب ہم نے یہ سب چیزیں نکالنے کے بعد بھی صرف اور صرف یہاں پہ آ کے یہی چرچا کرنی ہے کہ جی یہ ریزسٹنس ہے، اگر یہ مارکیٹ جو ہے یہاں سے انٹری ملے تو لے لیں، اگر اس کو کراس کرے اور یہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے زیادہ تو ہمیں چارٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، بٹ چارٹ ریڈنگ آپ لوگ لینے والے بنے۔ اب یہ جو اسٹرکچر کی کہانی ہے یہ بھی ذرا میں آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں یہ بھی ڈسکرائب کروں گا کہ یہ جو اسٹرکچر ہے، دیکھیں نا، اب اسٹرکچر، انالیسس، سگنل، سب چیزوں کو ہم نے مکس کر دیا۔ بیسیکلی جو ہماری یوٹیوب کی کمیونٹی ہے نا، اس میں آپس میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ اس میں چیز کیا دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جو چھوٹے چینلز تھے نا وہ بڑے چینلز کو کاپی کر رہے تھے، یا جو فیمس چینلز ہیں ان کو کاپی کر رہے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو بڑے چینل ہیں نا وہ چھوٹے چینلز کو کاپی کر رہے ہیں۔ کیا؟ ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں۔ ایک طرف مثال لے لیں کہ 1 ملین سب ہیں۔ یہ میں جو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ جو تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کا لے رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا جو ٹائم آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید سر ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، یا شاید ویڈیو لمبی کرنے کے لیے نا، وہ ویڈیو ارننگ کرنے کے لیے سر جو ہے وہ ویڈیو لمبی کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یار مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ لاسٹ ٹائم میرا جو یوٹیوب کا پے آؤٹ ہے وہ کب آیا تھا، اور میرا خیال ہے یہ بات کافی ہے۔ سمجھ لیں ایک طرف جو چینل ہے اس کے 1 ملین سب، دوسری طرف جو چینل ہے اس کے ہیں 10 کے سب لگا لیتے ہیں۔ اب یہاں 1 ملین والا کر کیا رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے 10 کے والے کو، اچھا یہاں پہ کوئی کام کی بات پتہ چل رہی ہے، چلو اس کے تو سب ہیں تھوڑے، فٹافٹ اس کو اپنے چینل پہ لا کے بات بتا دو۔ اس کے چینل میں صرف 10,000 بندہ دیکھ رہا ہے، اب میرے چینل پہ اگر لوگ آتے ہیں، ایک مثال ہے، تو وہ 10 لاکھ بندہ دیکھے گا۔ چلو 10 لاکھ نہیں 5 لاکھ ہی دیکھ لے گا، اس میں سے نئے کتنے ہوں گے؟ 1 لاکھ ہوں گے۔ تو یہ جو جنگ ہے نا آج کل یوٹیوب پہ، یہ ایک الگ ہی چھڑ گئی ہوئی ہے، اور اس کے بیچ میں بروکرز الگ طریقے سے کود رہے ہیں۔ ابھی بروکروں نے آج کل الگ ہی ایک اپنا سینیریو بنایا ہوا ہے، اس پہ بھی خیر ڈیٹیل کنورسیشن میں کروں گا۔ ایک پوائنٹ اور ہے کہ میرے سے یاد رکھیں، کبھی بھی یہ نہ پوچھا کریں کہ سر بروکر جو ہے نا ہمیں کوئی ٹرسٹڈ بروکر بتا دیں۔ یار کوئی بھی، یہ جو ورچوئل فیلڈ ہے نا اس میں کچھ بھی ٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس کی حال ہی میں مثال آپ دیکھ لیں گے جو ایکسنس والا واقعہ سننے میں آیا، اور ایکسنس والے بھی جو ہے وہ ویکینڈ دینی شروع ہو گئے ہیں، اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ اوکٹا والوں کے نقشے قدم پہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ میں کبھی بھی آپ کو آئی بی کے انڈر نہیں لاؤں گا، میرے پاس کئی ایسی آپشنز ہیں، کئی ایسی آپشنز ہیں کہ میں آپ کو منٹ میں چاہوں تو لا سکتا ہوں، بٹ میں کبھی نہیں لاؤں گا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو آئی بی میں لانا ہوگا نا تو میں آپ کو بڑے سنہرے باغ دکھاؤں گا کہ جی اس بروکر میں کوئی بھی پرابلم آئے آپ ہمیں بتائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، لیکن جیسے کل کو بروکر بھاگا، سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں جی بروکر تو میں تھوڑی چلا رہا ہوں، سمجھ گئے نا اشارہ؟ بہت دور کا اشارہ آپ لوگوں کو دیا۔ خیر
سمجھتے آپ لوگ پھر بھی نہیں ہیں، اب کیا کرے بندہ؟ اب اس ویک کی جو کہانی اختتام ہوگی اور جو اگلے ویک کی کہانی شروع ہوگی وہ اس چینل پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. اب دیکھیں نا چینل آئے ہائے ہائے مزہ آیا تھا یار جب چینل ٹریڈنگ ہو، ٹرینڈ لائن ٹریڈنگ ہو، اس کے تو نشے ہی الگ ہیں. یہاں پہ میں نے ایک چارٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، ذرا وہ بھی نکال لوں. یہ میں نے ایک چارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اب یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک سینیریو شیئر کیا تھا. اس میں آپ لوگوں کو 1 پی پیسل کے ساتھ بھی ٹریڈ مل رہی تھی، 5 پی پیسل کے ساتھ بھی ٹریڈ مل رہی تھی، 10 پی پیسل کے ساتھ بھی ٹریڈ مل رہی تھی. دیکھیں میں نا چیلنجز سے بہت اوائڈ کرتا ہوں اور چیلنجز کا اس فیلڈ میں کوئی فیوچر نہیں ہے. اب چیلنجز وہ والے نہیں کہ کسی کے ساتھ ہم نے کمپٹیشن لگا کے اس کو چیلنج کر دیا کہ جی یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اچھا جی ڈیئر ٹریڈرز، یہ ہم آ گئے ہیں جی اپنے اکانومک کیلنڈر آف دا ویک پہ. نیکسٹ ویک میں کافی ہائی امپیکٹ ایونٹس ہیں اور ان کی مد میں کافی مینوپولیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. آپ لوگوں نے کیئر لینی ہے. فی الحال جو ابھی تک کے لیے دیکھنے میں آ رہا ہے نیکسٹ ویک میں یو ایس ڈی جو ہے وہ چھایا رہے گا اور پاول کی اسپیچ جو ہے وہ فرائیڈے والے دن امپورٹنٹ ہوگی، ایز ویل ایز کور پی سی کا ڈیٹا ہے اور امپورٹنٹ ڈیٹا ہوگا، انفلیشن سے ریلیونٹ ڈیٹا ہے، کیئر لینے والا ٹائم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اسی ڈیٹے پہ گولڈ کو کسی ون وے سائڈ پہ نکال دیا جائے. وہ بلش بھی ہو سکتا ہے، وہ بیئرش بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں ان سب چیزوں کو اپنے لیولز کے ساتھ جو ہمارے ایک ایگزٹ پوائنٹس، انٹری پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ لازمی کمپائل کر کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جی بس ٹھیک ہے ڈیٹا پازیٹیو آیا تو اب جو ہے وہ گولڈ سیل میں جائے گا، یا ڈیٹا جو ہے وہ نیگیٹو آ گیا تو اب گولڈ جو ہے وہ اوپر جائے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں نے کافی کیئر لینی ہے. جی ڈی پی ڈیٹا ایز ویل ایز ان کا ہے، پھر سی بی کنزیومر کانفیڈنس ڈیٹا ہے. منڈے سے ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مارکیٹ میں ایک ویوز جو ہیں وہ دکھنی شروع ہو جائیں گی. اب چلتے ہیں واپس اپنے چارٹ پہ. اگر آپ لوگ میرے پوائنٹ آف ویو سے پوچھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو 1 پی پیسل کے ساتھ بھی ٹریڈ دے دوں گا، 5 پپ کے ساتھ بھی دے دوں گا، 100 پپ کے ساتھ بھی دے دوں گا. بٹ بات وہی ہے کرنی آپ نے ہے. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، لرننگ آپ لوگ کر رہے ہیں، لرننگ کے ساتھ ارننگ کا کانسیپٹ رکھیں تو مزہ ہے. اگر آپ لوگ خالی لرننگ کر رہے ہیں، ارننگ نہیں کر رہے ہیں تو کل کو آپ لرننگ ہی پرووائڈ کریں گے صرف، چاہے وہ یوٹیوب پہ کریں، چاہے وہ فزیکل کریں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں کریں. بہت گہری مثال دے دی آپ کو. یو ول گیٹ اٹ، یو ول ریجیکٹ اٹ، اٹس آل اپ ٹو یو. ابھی چلتے ہیں جی کہانی میں. ٹوسٹ کیا آنے جا رہا ہے یہاں اب فردر جو ہے وہ اپ کمنگ ویک کے لیے ہمارے پاس کیا سینیریو بن رہا ہے. جب تک مارکیٹ یہ والا ریزسٹنس ایریا بریک نہیں کرتی ہم ریمین اس کے سیلنگ میں ہیں. اس چینل کی بات کرتے ہیں، جب تک یہ چینل مینٹین ہے آپ لوگوں کے پاس یہاں تک کچھ بائی کی اپرچونیٹیز موجود ہیں. میں یہاں پہ کچھ ایرو بھی ڈرا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. لیں جی یہاں تک آپ لوگ کچھ نہ کچھ اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں جب تک مارکیٹ اس بلش چینل کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ کچھ نہ کچھ ورکنگ کی جا سکتی ہے جو آپ کی پرائز بنے گی. بائنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ یہ سینیریو بن رہا ہے، ٹارگیٹ آپ کا کچھ اس ایریا تک بن سکتا ہے. لیکن جیسے یہ ایریا بریک ہو تو پھر یاد رکھیں ہمیں فردر اپ سائڈ کی تیاری کرنی ہے. اگر میں بات کرتا ہوں کچھ ڈاؤن سائڈ کے لیولز کی تو 1980 ریمین آن بورڈ ہے فی الحال کروشل لیول ہے، کروشل ایریا ہے. 1930 کی بات کریں تو 1930 سے نیچے بھی بہت زیادہ ٹارگیٹ اس ٹائم مارکیٹ نے پینڈنگ کیے ہوئے ہیں. مارکیٹ نے کافی اب نارمل بیہیویئر کیا لاسٹ ویک میں، بلکہ لاسٹ 2 ویک سے اگر ہم بات کریں تو. اور یہ جو میں ڈیٹیل والی ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ لوگوں کو فردر جو سینیریو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی سمجھاؤں گا. یہ آپ لوگوں کو میں نے کچھ بائی کی اسکیلپنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹریڈ دی ہے اپ کمنگ ویک کے لیے. اگر مارکیٹ 85 86 87 ان ایریاز پہ بھی آتی ہے تو آپ لوگ ایک بائی کی اسکیلپنگ کا رسک لے سکتے ہیں اباؤٹ 1980. ایس ایل آپ کا 78 79 77 اتنا ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ انٹری جو ہے وہ آپ کی 82 83 سے ہو تو بیٹر ہے. یہ ہم آ گئے جی واپس اپنے D1 کے ٹائم فریم پہ. اب ذرا اس انٹری کو میں ماڈیفائی کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ سمجھ لیں. اگر لانگر ٹرم کی بات کرتے ہیں نا آپ لوگ کہ ہمیں لانگر ٹرم میں اپ کمنگ ویک کے لیے کیا اپرچونیٹی دیکھنی چاہیے تو میں ریمین ابھی ایٹ لیسٹ آپ کو یہ کہوں گا کہ یہاں سے ایک رسک آپ کو لینا چاہیے. جن کو قبول ہو یار صرف وہی لیں، جن کو نہیں قبول وہ پھر چھوڑ دیں. لیں جی لانگر ٹرم کی اگر بات کرتے ہیں نا
تو فی الحال ٹیمپریری ہم کیا کریں گے، ویسے تو یہ سارا سینیریو ویلڈ ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، لیکن ٹیمپریری میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیتا ہوں اور اس کو ہم لے جاتے ہیں 1915 تک، انف ہے۔ ایس ایل جو ہے وہ 2011-12 کا رکھ لیں، یہ لانگر ٹرم سیلنگ ہے۔ انٹری پرائز 95 سے لے کے 2000 کے آس پاس رکھ لیں، ویسے آج میں کوئی بہت میجر ڈیٹا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، ایک ڈیٹا ہے، ایک یو ایس ڈی کی نیوز ہے، اب وہی بات ہے، انہیں مارکیٹ ڈرائیو کرنے کے لیے بھی نیوز چاہیے ہوتی ہے، یا ہمیں پھر یو ایس سیشن میں تھوڑی بہت جو ہے والیٹیلٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ لانگر ٹرم سیلنگ کی بات کریں گے تو میں اس کی فیور میں ہوں۔ دو سینیریوز ہیں، بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ سیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے سینیریو ریمین یہی ویلڈ ہے جب تک مارکیٹ 2010 11 12 سے نیچے ہے۔ زیادہ کنفیوز نہیں ہونا، تو صرف 2010 یہ میں نے پرائز مارک کیا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس سے اوپر مارکیٹ جائے تو پھر اس سے باہر ہو جائیے گا۔ یہ ہم آ گئے ہیں جی دوسری طرف، یہاں پہ مارکیٹ، یہاں پہ ہم 4 آور چارٹ میں بائی کا اسٹرکچر فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، بائی کے انالیسس کر رہے ہیں۔ اگر مارکیٹ 2010 سے اوپر نکلتی ہے تو پھر یہ والی ٹرینڈ لائن کو مارکیٹ اپروچ کرنے جائے گی، اور یہ والی جو ٹرینڈ لائن ہے یہ اراؤنڈ 2040 کے آس پاس بن رہی ہے، پھر مارکیٹ میں ایک اگریسونیس دیکھنے کو ملے گی، اور یہ جو ریزسٹنس ہے یہ اس ٹائم پہ سپورٹ میں ڈیولپ ہو گیا ہوگا، تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ اب اس سے زیادہ دلچسپ چیز کیا ہے، سر آپ نا تجسس بڑا بناتے ہیں ویڈیو، اگر یہ چینل بریک ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے مارکیٹ 1980 پہ آئے گی۔ اب یہ جو 80 اور 30 والا سیکوینس ہے نا بھائی، آپ لوگ جتنی مرضی دائیں بائیں آئیں شائیں کر لیں، یہ ختم نہیں ہونے والا فی الحال، اگرچہ اس میں کافی چھیڑا چھاڑی کی گئی ہے۔ ابھی میں زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا، وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا یوٹیوب کمیونٹی تو دیکھ ہی رہی ہے، اب اس میں ٹریڈر تو ہیں ہی ہیں، اس میں بروکرز بھی ہیں، اور بہت دور تک جو چیز میں نے نوٹ کی ہے، اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نا مزید اس کو ایک نیو وے میں ڈیزائن کیا جائے، تاکہ جو چیزیں ہیں وہ کیچ اپ نہیں ہوں۔ ورنہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی چیز سمجھا دیتا ہوں، جو 1930 میں انہوں نے حال کیا ہے وہ کیا حال کیا ہے، کچھ بروکروں پہ وکیں آئیں، کسی پہ 22 کی آئی، کسی پہ 15 کی آئی، کسی پہ 20 کی آئی، کسی پہ 25 کی آئی، کیا یار بندہ کیا بات کرے۔ خیر چھوڑیں، ٹاپک بہت لمبا ہو گیا، آلریڈی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ہم آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ سیلنگ آپ کو اپرچونٹی میں نے دے دی ہے، اب مزے کی بات کیا ہے کہ ایک ہی جگہ سے ہمارے پاس بائنگ کی بھی اپرچونٹی نکل رہی ہے اور ایک ہی جگہ سے ہمارے پاس سیلنگ کی بھی نکل رہی ہے۔ اب سیلنگ کی اس ٹائم پروبیبلٹی کہہ لیں یا فیور کہہ لیں، میں اس ٹائم سیلنگ کی فیور میں ہوں جب تک 2010 بریک نہیں ہوتا۔ بریک ہو جائے گا تو پھر میں ٹوٹلی بائی کی فیور میں ہو جاؤں گا، پھر ہم سیل کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ کوٹ چھاپ تو رہ گئی، سر آپ نے کہا تھا 1880 پورا ہوگا، میں قائم ہوں اس بات پہ۔ لیکن ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ابھی وہ چل رہا ہے نا، یہ جو ان کی ٹون چل رہی ہے، پھر ان کی بیچ میں جنگ بندی ہو رہی ہے، پھر انہوں نے ابھی ہاسٹیجز ریلیز کرنے، یہ میں حماس اور اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا کیئر لینے والا ٹائم ہے۔ اس چینل کا بریک آؤٹ ہو، ویسے تو آپ لوگوں کو میں نے سیلنگ انٹری دے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہو کہ آپ لوگ کنفیوز ہوتے رہیں کہ سر آپ نے ایک طرف وہ دے دیا اور ایک طرف یہ دے دیا۔ سیلنگ انٹری کی اپنی گریس ہے، اپنی ویلیو ہے، میں ڈیفینیٹلی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اس میں انٹر ہونا چاہیں تو ہو جائیں، اگر نہیں آپ ایک ٹائم میں دونوں سائڈوں پر بھی انٹر ہو سکتے ہیں، بائی اور سیل کا ہیج بنا کے کھیل لیں، اس سے آپ کا ایس ایل کم ہو جائے گا، سیل کا رسک بھی ہو جائے گا اور بائی کا بھی ہو جائے گا۔ لیکن بائی میں اگر آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس ایس ایل بہت لمیٹڈ ہے، کیونکہ اس چینل کا جیسے بریک آؤٹ ہوگا پھر ہم ٹیمپریری اس کو سیل سائڈ پہ ہی فردر دیکھیں گے، پھر ہم اس کو اپ سائڈ پہ نہیں دیکھیں گے۔ اگر مارکیٹ آج 1985 80 کے آس پاس کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر ہم لوگ اگین اس میں سیلنگ ہی پلان کریں گے، کہیں پہ کنفیوز نہیں ہونا۔ سیلنگ کی پلاننگ ہم لوگ جب 80 85 پہ کلوزنگ دے گی مارکیٹ تو ہم لوگ سیلنگ کی پلاننگ اگین جو ہے وہ اسی فارمولے کے تحت ہی کریں گے، لہٰذا کہیں پہ کنفیوز نہیں ہونا۔ اس میں آپ لوگ پارشلی بھی انٹر ہو سکتے ہیں، انٹری 185 پہ رکھ لیں، انٹری 295 پہ رکھ لیں، انٹری 3 جو ہے وہ 2006 پہ رکھ لیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ریگولر واچرز ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ چیزیں میں نے بہت کم وقت میں سمجھا دی ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب ہماری ملاقات ہوگی جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔